मेरी शादी मेरी कज़न से हुई थी। हमारी शादी वटे सटे की थी। मेरी बहन मेरी बीवी के भाई की बीवी बनी थी। शादी की पहली रात ही मेरी बीवी का रवैया मुझसे उखड़ा उखड़ा सा था। मुझे लगा शायद माँ बाप से बिछड़ने का गम है। मैंने इससे वजह पूछी तो वो टाल गई कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे सर में दर्द है। लेकिन न जाने क्यों वो मेरे साथ बुझी बुझी सी रहती थी। चेहरे पर संजीदगी सजाए रखती थी, ना हंसती थी, ना ज्यादा बात करती थी। मैंने सोचा शायद माहौल बदला है, वो दूसरे शहर से आई है इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब मैं वक्त से पहले एक दिन घर पहुंच गया। ऑफिस में काम कुछ खास नहीं था। बॉस ने मुझे छुट्टी दे दी। जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी बीवी मेरी वालदा के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरा छोटा भाई और बहन भी वही बैठे थे, वो भी हंस रहे थे। मेरी बीवी मेरे भाई के साथ भी मजाक कर रही थी, हंस रही थी। इसके चेहरे की शादाबी देखकर मुझे कुछ हैरत सी हुई कि जब वो मेरी फैमिली के साथ हंस कर बोल रही है तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती। फिर मैंने सोचा शायद उसे मुझसे कुछ झिझक सी है। मुझे अंदर आता देखकर ही मेरी बीवी के चेहरे के तासरात बदल से गए थे। ये बात भी मेरे लिए हैरत का बायस थी। एक नागवारी सी इसके चेहरे पर सज गई थी। बजाय मुझे सलाम करने के, पानी पूछने के, वो बहाना करके किचन में चली गई। इसका रवैया रोज बर रोज मुझसे ऐसा ही रूखा रूखा सा रहता था। और दूसरी बात यह कि वो रात 1 बजे रोज अलार्म लगाती थी। जैसे ही वो अलार्म बजता, अलार्म की आवाज इतनी धीमी होती कि बस वही जाग सके। वो उठकर कमरे से बाहर निकल जाती। कभी इस अलार्म से मेरी आंख खुलती थी। मैंने भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि वो रात के 1 बजे का अलार्म लगाती क्यों है और 1 बजे कमरे से बाहर कहाँ जाती है। हमारा घर पुराने तर्ज का बना हुआ था। वॉशरूम सब घर के बाहर खुले सहन में थे। नहाने के लिए भी हमें बाहर ही जाना पड़ता था। ये गुत्थी ही अभी मुझ पर नहीं खुली थी जब एक नया मसला मेरे सामने आ गया। मुझे मेरी बीवी ज्यादातर मेरे छोटे भाई के साथ हंसती और बातें करती नजर आने लगी। जब भी मैं ऑफिस से लौटता, वो सहन में मेरे भाई के साथ बातों में मसरूफ होती और बातें भी धीमे लहजे में की जाती। मुझे ये देखकर गुस्सा आने लगता था कि मुझसे वो सिवाय खाने पीने और पहनने ओढ़ने के अलावा कोई बात नहीं करती थी। एक बार मैं घर आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। मैंने अपनी वालदा से पूछा कि वो कहाँ है, तो मालूम हुआ कि मेरे भाई के साथ आइसक्रीम खाने गई है। ये सुनकर मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैंने गुस्से से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि जब मैं इसे अपने साथ बाहर ले जाने का कहता तो वो इनकार कर देती थी। मुझे अब तशवीश सी होने लगी थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। दूसरा हंगामा मेरे घर में इस वक्त शुरू हुआ जब मैंने छोटे भाई के सामने अपनी वालदा से ये कहा कि छोटे भाई की शादी कर दें। मुझे यही हाल नजर आ रहा था कि अगर छोटे भाई की शादी हो जाए तो यकीनन वो मेरी बीवी के साथ कम ही बैठेगा। लेकिन मेरा अभी ये कहना था कि छोटा भाई हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ना मेरी नौकरी है, ना ही कोई रोजगार है, ना ही मेरी उम्र गुजरी जा रही है कि शादी कर लूं। मैंने कहा, तुम शादी कर लो, तुम्हारा खर्चा पहले भी तो मैं ही उठा रहा हूँ, तुम्हारी बीवी का भी उठा लूंगा। लेकिन वो तो आपे से बाहर हो गया। कहने लगा, मुझे शादी नहीं करनी और ना ही कोई मेरी शादी का नाम ले। मेरी वालदा भी मुझ पर भरम होने लगी कि तुम क्यों इसके पीछे पड़ गए हो। अभी इसकी ऐसी उम्र नहीं जो तुम्हें शादी की फिक्र सताने लगे। मुझे ही खामोश होना पड़ा। मैं कमरे में आया तो बीवी गुस्से से बिफड़ी पड़ी थी। मुझसे कुछ मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन अंदाज बता रहे थे कि मेरी बात की वजह से गुस्से में है। होश तो मेरे उस दिन उड़े जब मैं एक रात पानी पीने किचन में गया। मुझसे पहले ही किचन में मेरा छोटा भाई मेरी बीवी के पास खड़ा था। इनके माबेन होने वाली गुफ्तगू ने तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकाल दी थी। मैं वहीं से पलटकर कमरे में आ गया। बेड पर बैठकर सोचने लगा कि ये सब क्या चक्कर है। अगर इस बात की भनक भी घर में किसी और को पड़ गई तो पूरे खानदान में हमारा घराना बदनाम हो जाएगा। मेरी बहन का घर तबाह हो जाएगा, जो कि मेरी बीवी के भाई से ब्याही गई थी। मेरे तो हवास से गुम होने लगे थे। मुझे कोई भी हाल नजर नहीं आ रहा था। मेरा जहन मतू हो चुका था। कुछ देर बाद जब मेरी बीवी कमरे में आई तो मुस्कुरा रही थी। इसकी मुस्कुराहट ने मेरे अंदर आग सी भड़का दी थी। मुझे जगता देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मुझसे कहने लगी कि आप अब तक सोए क्यों नहीं, सुबह ऑफिस भी जाना होता है, आराम करें। मैं बहुत बड़े जबर से गुजर रहा था। जी तो चाहा कि इसकी करतूत इसे बताकर घर से धक्के देकर निकाल दूं, लेकिन बहन मेरे पांव की जंजीर बनी थी, इसलिए इसे बिना कुछ कहे चुप होकर लेट गया। अब रात के 1 बजे अलार्म बजने पर मेरी भी आंख खुल गई। मुझे शक सा आने लगा कि आखिर ये रात को बाहर कहाँ जाती है। इसे नहाना ही है तो सोने से पहले भी नहा सकती है। रात के 1 बजे ही वो क्यों नहाती है। मैं जानबूझकर यूं ही आंखें बंद करके लेटा रहा। मेरी बीवी ने अलार्म बंद किया और उठकर कमरे से बाहर गई। पहले मुझे लगा कि शायद वो बाहर नहाने गई है,
میں بھی اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے واش روم میں جا کر دیکھا تو اندھیرا تھا، پانی کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے چھت پر بنے کمرے میں قدموں کی آہٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں اوپر چھت پر چلا گیا جہاں ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ ذرا سا جیسے ہی کھولا، میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ ایک مرد کمرے میں موجود تھا، لیکن ان دونوں کی میری طرف پشت تھی۔ آہٹ کی آواز پر وہ بھاگ گیا۔ میری بیوی بھی دروازہ کھلنے پر گھبرا گئی۔ میں فوراً سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترا ہی تھا، میرا بھائی کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں چور تھیں۔ مجھے بدحواس دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں پانی پینے باہر آیا تھا۔ وہ فریج سے پانی نکال کر پینے لگا۔ میں جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا، کیونکہ جسے میں نے اوپر کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا وہ نوجوان کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اور اس کا قد میرے بھائی سے اونچا تھا، اور میرا بھائی اس وقت سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ نہ تو اوپر کی کھڑکی سے اتر کر نیچے کا کوئی راستہ آتا تھا، کیونکہ وہ کھڑکی باہر گلی میں کھلتی تھی، اور نہ ہی میرا بھائی اچانک سے اندر آ سکتا تھا، نہ ہی پل میں کپڑے تبدیل کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ نیند سے جاگا ہے۔ اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جو باتیں میں نے اپنے بھائی کو کچن میں اپنی بیوی سے کرتے ہوئے سنا تھا، مجھے پورا شک تھا کہ میرے بھائی اور بیوی کے درمیان کچھ چل رہا ہے، کیونکہ کچن میں وہ اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ میرا بھائی اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تم شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں امی سے کہنے ہی والا تھا کہ وہ میرا رشتہ تمہارے لیے مانگ لے، لیکن اس سے پہلے امی نے بھائی کا رشتہ مانگ لیا۔ میرے سارے ارمانوں پر تو پانی ہی پھر کر رہ گیا۔ میری بیوی اس کی بات پر کہنے لگی، تم مجھ سے اگر کہتے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ دے دیتی۔ اگر میری بیوی واقعی میرے بھائی کو پسند کرتی تھی تو وہ کون تھا جو اوپر کمرے میں تھا؟ میں یہ سب سوچ سوچ کر ڈپریشن کا مریض ہونے لگا تھا۔ ایک طرف میری بیوی میرے چھوٹے بھائی پر فدا ہوتی نظر آتی تھی، اس کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ دوسری جانب رات کو 1 بجے اوپر چلی جاتی تھی ایک اور اجنبی سے ملنے۔ میری دوبارہ اوپر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جو کچھ آنکھوں نے دیکھا تھا دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات تو کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا بھی ضبط جواب دے گیا تھا۔ کچھ وقت تو میں نے چھپی ہی سادھ لی تھی۔ میں نے اب اپنی بیوی سے بات چیت ترک کر دی تھی، چپ چپ رہنے لگا تھا۔ پھر سوچا کہ زندگی میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا جو بد کردار ہو۔ کچھ دن بعد مجھ پر ایک اور آفت یہ ٹوٹی کہ میری بہن جو میری بیوی کی بھابی تھی رہنے کے لیے ہمارے گھر آ گئی۔ وہ امید سے تھی، بہت خوش تھی۔ مجھے چپ چپ دیکھ کر میری بہن مجھ سے میری اداسی اور پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ پہل تو میں ٹالتا رہا، لیکن میں بھی کب تک ضبط سے گزرتا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ یہ بات سن کر میری بہن کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میری بہن میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، رونے لگی، واسطے دینے لگی کہ ایسا مت کرنا، میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں بے بس اور مجبور سا ہو گیا تھا، بہن کے سامنے چپ ہو گیا۔ ایک طرف بہن کا ہنستا بستا گھر تھا، دوسری طرف میں زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح سے کاٹ رہا تھا۔ ایک بار میں گھر آیا تو مجھے میری والدہ نے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ سن کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میرا ذہن تو اور بھی الجھ گیا تھا، کیونکہ 1 ماہ سے میں اپنی بیوی کے قریب تک نہیں گیا تھا۔ پھر مجھے خیال آنے لگا کہ شاید کسی اور کا پاپ ہے جسے وہ میرا نام دینا چاہتی ہے۔ میں بہن کی وجہ سے کب تک چپ رہ سکتا تھا؟ میری بیوی تو ماں بننے کی خبر سن کر یوں خوش تھی جیسے جائز اولاد کو اپنے وجود میں پا رہی ہو۔ مجھے اپنی بیوی سے گنسی آنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ مجھے مکروسا لگنے لگا تھا۔ وہ میرے قریب بھی آتی تو میں پیچھے ہٹ جاتا۔ جب بھی میں یہ سوچتا کہ یہ رات 1 بجے نہ جانے کس کے ساتھ وقت گزار کر آتی ہے، مجھے اپنی بیوی کو دیکھ کر نفرت سی ہونے لگی۔ ایک بار میں آفس سے لوٹا، اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے اپنے کمرے سے اپنی بیوی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس سے باتیں کر کے ہنس رہی تھی۔ کہنے لگی تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تو اتنا بڑا رسک لے رہی ہوں، اور اب تو میرے لیے اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس حالت میں مجھے چھت پر آنا پڑتا ہے صرف تمہاری خاطر۔ پھر ہنسنے لگی، اس کے بعد بولی، بس تمہاری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے بہت کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ دیور سے بھی ہنس کر بات کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکل سے اسے پٹانے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ شاید فون پر اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، شہباز تو اللہ میاں کی گائے ہے، اسے ذرا بھی کسی بات کی خبر نہیں ہوئی اور میرا کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ میں اس کی باتیں کسی بے غیرت مرد کی طرح سن رہا تھا۔ ایک بار تو جی چاہا خودکشی ہی کر لوں، ایسی اذیتناک زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ ایک بار میری بیوی کچھ سست سی تھی، کہنے لگی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔
میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک گئی تھی۔ میری بائک خراب ہو گئی تو میں بائک ٹھیک کروانے چلا گیا۔ جب لوٹ کر کلینک پہنچا تو وہ کلینک میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ وہ یہاں آئی ہی نہیں۔ میں پریشان ہو گیا اور اسے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی تھی۔ یہ خبر سن کر میرا بھائی اور گھر والے بھی یہاں آ گئے۔ بہت رونا دھونا مچ گیا۔ سب نے اسے ڈھونڈنے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن سب ہی ناکام رہے۔ بات ہفتوں کے بعد مہینوں پر چلی گئی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی کہ ایک بار میری ماں نے کہا کہ یوں تو زندگی نہیں گزرے گی، تم دوسری شادی کر لو۔ میں نے بھی رضامندی دے دی۔ میں بھلا ایسی عورت کے سوگ میں تو زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میری شادی اپنی دوسری کزن سے ہو گئی۔ ہمارے ہاں شادیاں وٹے سٹے پر ہوتی تھی۔ میری چھوٹی بہن میرے بدلے میں میری دوسری بیوی کے بھائی کے گھر بیاہ کر چلی گئی، لیکن وہ رخصتی پر بے تحاشا رو رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بہت چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ میری دوسری بیوی اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری زندگی میں جیسے بہار سی آ گئی تھی۔ شادی کے بعد جب میری بہن واپس میکے آئی تو افسردہ سی تھی۔ میں نے اس سے اس کی افسردگی کی وجہ پوچھی تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اسے میری پہلی بیوی یاد آتی ہے، وہ بہت اچھی تھی۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر تیور سی چڑھ گئی۔ میں نے کہا، کیا خاک اچھی تھی؟ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میری بات پر میری بہن مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیوں اس باکردار عورت پر الزام لگاتے ہو؟ شرم کرو۔ میں نے کہا، میں نے خود اسے چھت پر کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہر روز وہ رات کو چھت پر 1 بجے جاتی تھی۔ میری بات سن کر میری بہن کا رنگ اڑ گیا، وہ تذبذب سی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ شاید وہ یہ بات جانتی تھی۔ میں نے کہا، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم نے بھی اسے چھت پر کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ میرے بھائی کے بھائی سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ بھی مجھے چاہتا تھا، یہاں تک کہ بھائی کے بھائی نے میری خاطر اپنا شور چھوڑ کر اس شہر میں نوکری کر لی۔ یہ بات صرف مجھے اور بھابھی کو پتا تھی۔ مجھے پتا تھا ہمارے خاندان میں شادی وٹے سٹے سے ہوتی ہے، اور چھوٹا بھائی بھابھی کی بہن کو پسند نہیں کرتا۔ جب بھابھی کو ہماری محبت کا علم ہوا تو پہلے تو وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے نہیں مانی، لیکن پھر اپنے بھائی کی محبت میں مان گئی۔ ہمارے چھوٹے بھائی سے بھی دوستی لگانے لگی، اسے اس بات پر مناتے کہ وہ ان کی چھوٹی بہن سے شادی کر لے تاکہ میرا راستہ بھی آسان ہو جائے، لیکن بھائی اس بات پر سنجیدہ نہیں ہوتا تھا۔ مذاق میں بھابھی سے کہتا کہ مجھے تو تم پسند تھی، لیکن شادی تمہاری میرے بھائی سے ہو گئی۔ وہ بھی ہنس کر کہتی کہ اگر مجھے تم بتاتے تو میں تم سے شادی کر لیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے پاس اس بات کا حل بھی ہے کہ تم میری چھوٹی بہن سے شادی کر لو، وہ بھی میرے جیسی ہے۔ لیکن بھائی کہتا کہ سوچوں گا، یہ کہہ کر ٹال جاتا، اور رات 1 بجے چھت پر بھابھی کا بھائی چھپ کر اس سے ملنے آتا تھا۔ کئی بار تو بھائی نے مجھ سے بھی اس کی بات چیت کروائی تھی، اور چھوٹا بھائی بھی بھابھی کی بہن سے شادی پر رضامند ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ وہ پھر سے رونے لگی، اور میں یوں تھا کہ جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ یہ سب کیا سن رہا تھا اور کب سن رہا تھا؟ میری بہن روتے ہوئے بولی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا تھا میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے ہیں۔ میں جو کر چکا تھا وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ جو باتیں میں نے اپنی بیوی کو فون پر کرتے ہوئے سنی، وہ باتیں وہ اپنے بھائی سے کر رہی تھی، اور میں نے اسے کچھ اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ مجھے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسی بیوی کے ساتھ رہوں جو کسی غیر کی محبت میں مبتلا ہو۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اس بد کردار عورت کو کیوں نہ مار دوں جس نے میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے انجام کی پرواہ بھی نہیں کی، اور یہ سوچ لیا کہ میں اس عورت کی جان ہی لے لوں گا۔ اب میرا دماغ روز ایک سے ایک ترکیب سوچتا، میں کیسے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دوں اور مجھ پر شک بھی نہ آئے۔ اس طرح میری بھی ایسی خرافہ عورت سے جان چھوٹ جائے، اور میری بہن کا گھر بھی بسا رہے، کیونکہ میری بہن تو بے قصور تھی۔ جب وہ اپنی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں اسے ڈاکٹر کے بجائے ایک پل پر لے جانے کی ضد کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس حالت میں موٹر سائیکل پر زیادہ دور تک سواری نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ کون سا اپنی کوکھ میں میرا بچہ پال رہی تھی جو مجھے اس کی پرواہ ہوتی۔ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ پل پر لے گیا جس کے نیچے نہر بہتی تھی۔ اس وقت وہاں ہو کا عالم تھا۔ میں نے بائک وہاں کھڑی کر دی۔ میں نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ بائک سے نیچے اتر گئی۔ کچھ دیر میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ پل کے اطراف میں بنی سیمنٹ کی 4 فٹ چوڑی دیوار پر بیٹھ جاؤ۔ وہ گھبرا سی گئی، کہنے لگی نہیں، نیچے نہر ہے، میں گر بھی سکتی ہوں۔ میں نے کہا جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ پر اس وقت خون سوار تھا۔
میری غیرت کو ایسی عورت کہاں گوارا تھی جو کسی غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہو۔ میں نے اس کی اس دیوار پر بیٹھنے میں مدد کی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ گر نہ جائے۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ وہ شرمانے لگی اور کہنے لگی یہ کیسا سوال ہے شہباز، ظاہر ہے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تم نے میرے بھروسے کو توڑ دیا۔ مجھے اب تم سے سخت نفرت ہے۔ میرا جی چاہتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ تم میری بیوی ہوتے ہوئے کسی غیر کے ساتھ وقت گزارتی رہی ہو۔ میں غصے سے پھنکار کر بولا۔ وہ بری طرح سے گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ اس سے پہلے کوئی مجھ سے کوئی اور جھوٹی کہانی کہتی اور اس کے آنسو میرے ارادے کو کمزور کرتے۔ میں نے اسے دھکا دے دیا اور وہ نہر میں جا گری تھی۔ مجھے اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا، لیکن ایک انسانی جان کا پہلی بار قتل کیا تھا، اس لیے پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ گھر آ کر میں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ وہ کلینک سے غائب ہو گئی ہے، لیکن اب سب سامنے آنے پر میری یہ حالت تھی کہ جی چاہ رہا تھا کہ وقت کا پہیہ پیچھے کو مڑ جائے۔ میں نے تو ایک بے گناہ کو مار ڈالا تھا جو میری ہی بہن کی خوشیوں کی خاطر سب کچھ کر رہی تھی۔ میری بہن بھی رو رہی تھی اور میری یہ حالت تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے احساس گر رہے تھے۔ میری بہن کہنے لگی کہ بھائی بھابھی آپ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آپ بچپن میں انہیں ڈانٹ دیتے تھے، اس لیے آپ سے کچھ ڈرتی تھی اور بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ اپنے ہی بال نوچنے کو جی چاہ رہا تھا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے، لیکن میں اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار سکا، نہ ہی گزار سکتا ہوں۔ بے شک میں دنیا کے سامنے باعزت ہوں، لیکن میں ایک قاتل ہوں اور یہ جرم مجھے پل پل موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ میں اسی غم میں دل کا مریض ہو چکا ہوں، اپنے مرنے کی خود دعا کرتا ہوں۔ میری بہن بھی نہ خوش ہے، بس یوں ہی بے رنگ سی زندگی گزر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے ایک نہیں نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں۔ شاید یہ ملال میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہے۔ کاش میں یہ حقیقت جاننے کی کوشش کرتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔